अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की नई किस्त में खुश आमदीद। आइए चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वो एक आला दर्जे के होटल का मीटिंग रूम था। वस्त में गोल मेज़ रखी थी और उसके गिर्द 4 कुर्सियों का फूल बना था। एक मध्यम बत्ती जली थी और खिड़कियों के ब्लाइंड्स मुकम्मल बंद थे। 3 कुर्सियों पर 3 नौजवान बराजमान थे और उनके सामने चौथी कुर्सी पे एडम बिन मोहम्मद बैठा था। उसने टी शर्ट पे चेक वाली शर्ट पहन के सामने के बटन बंद कर रखे थे और सीट में बैठे आदमी को देख रहा था। जिस दोस्त ने हमारी मुलाकात अरेंज करवाई है उसने मुझे बताया था कि तुम कुछ मालूमात शेयर करना चाहते हो। मरकजी कुर्सी पे बैठा आदमी एडम की आंखों में देख के बोला। उसने तंग सा नीला कोट पहन रखा था जिसके आस्तीनों तक मोड़ के सी दिए गए थे जिसके आस्तीन कोहनियों तक मोड़ के सी दिए गए थे। टी शर्ट के गिरेबान पे डिज़ाइनर ग्लासेस अटकी थीं। बाकी दोनों के लिबास और कीमती घड़ियां उनकी माली हैसियत का पता देती थीं। जी, एडम ने थूक निगलते हुए सर हिलाया। इन तीनों की शख्सियात का रौब था या इस पुरतआयुश होटल का पुरफसूं ख्वाबनाक सा माहौल। वो बार बार एतमाद खो रहा था। ऊपर से रोशनी इतनी मध्यम थी कि माहौल की पुरस्रारियत बढ़ती जा रही थी। मैं साइमन फोस्टर हूँ, मलेशिया में एक बैनुल अक़वामी जरीदे की तरफ से भेजा गया एक जर्नलिस्ट और कोआर्डिनेटर। नीले कोट वाले ने नरमी और शाइस्तगी से अपना तारुफ करवाया। मैं आपको जानता हूँ, आपकी न्यूज़ रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स पढ़े हैं मैंने। एडम को उसकी नरमी ने हौसला दिया। गुड, और ये दोनों मिले जर्नलिस्ट हैं। हम तीनों सहाफ़ियों की एक बैनुल अक़वामी तंजीम का हिस्सा हैं जो आलमी सतह पे काम करती है। जी आप, उसने कदरे एतमाद से कहना चाहा, आप OIJ का हिस्सा हैं, ऑर्डर ऑफ इंटरनेशनल जर्नलिस्ट। गुड, अब तुम बताओ तुम्हारे पास हमारे ऑर्डर तंजीम के लिए क्या है। साइमन मुस्कुरा के हाथ बाहम फंसाए हुए आगे को हुआ। बाकी दोनों भी उसे देख रहे थे। उनको मिलवाने वाली दातिन थी। एडम किसी बहुत बासर सहाफ़ी से मिलना चाहता था और दातिन ने उसकी ख्वाहिश पूरी की थी। ये देखिए, एडम ने जल्दी से सामने रखी फाइल खोली और चंद कागजात निकाले। मेरी दोस्त ने शायद बताया हो कि मुझे क्लाइंट एंड ली की। हम तुमसे सुनना चाहते हैं एडम, शुरू से बताओ। एडम झीप गया मगर फिर कागजात दिखाते हुए कहने लगा, मैं एक छोटे अखबार में काम करने वाला सहाफ़ी हूँ, बल्कि एक टेबलॉइड में। शर्मिंदगी से बोला, मेरे हाथ क्लाइंट एंड ली की कुछ ईमेल्स लगी हैं। और कैसे लगी हैं? एडम चुप हो गया। वेल, मैंने गैर कानूनी तरीके से। जर्नलिज्म का पहला उसूल यह है एडम कि जब तुमसे कोई चोरी की ईमेल्स का सोर्स पूछे तो तुम कहोगे कि इस इदारे में किसी विज़ल ब्लोअर मंजर ने अपना नाम सिगाए राज में रखने की शर्त पे मालूमात लीक की हैं, बस। साइमन समझाते हुए बोला तो एडम ने सर हिलाया। जी जी राइट। फिर कागजात से उसकी तरफ बढ़ाए। ईमेल्स बहुत सारी हैं, मैंने अभी तक बहुत कम ईमेल्स पे काम किया है। इन ईमेल्स में क्लाइंट एंड ली के बहुत से क्लाइंट्स के नाम हैं। इन नामों का हम क्या कर सकते हैं? दूसरे सहाफ़ी ने कंधे उचकाते हुए मदाखलत की। साइमन की निस्बत वो दोनों तनकीदी निगाहों से उसे देख रहे थे। इन ग्रुप ईमेल्स में सैकड़ों नाम है सर, बैनुल अक़वामी लीडर, सियासतदानों, अरब शहजादों और कारोबारी अफराद के। मैं अभी तक सिर्फ 30 नाम क्रैक कर सका हूँ। इनमें से 10 नाम और उनसे मुतल्लिक़ ईमेल्स इन कागजात में हैं। साइमन अब बारी बारी कागजात को देख रहा था। हर सफ़ा पढ़ने के बाद वो दूसरे सहाफ़ी की तरफ बढ़ा देता। ये बहुत ज़बरदस्त काम है एडम। आखिरी सफ़ा पढ़ते हुए वो सताइश से बोला तो एडम के लब मुस्कुराहट में डले। उसका खोया एतमाद वापस आने लगा। मगर साइमन, ये मशहूर लोगों की ऑफशोर कंपनीज़ हैं और हांगकांग में ये कानूनी चीज़ है। अगर हम दुनिया को उनके नाम बता भी देते हैं तो वो लोग कहेंगे कि हमने हांगकांग का कोई कानून नहीं तोड़ा। सॉरी सर, लेकिन आप इन नामों को पढ़ रहे हैं क्या? एडम ने संजीदगी से बात काटी। 10 में से 5 लोग अपने अपने मुल्कों के सरबराह हैं। 4 अरब शहजादे हैं और 10वां नाम हमारी वज़ीर आज़म सोफिया रहमान का है। बात यह नहीं है कि ये लोग खुद क्या कहेंगे, बात यह है कि उनके अवाम क्या कहेंगे। एडम दुरुस्त कह रहा है। साइमन ने कागजात फाइल में रखते हुए गहरी सांस ली।
ان میں سے اکثر سیاستدان ہیں اور الیکشن لڑنے سے پہلے ہر سیاستدان کو اپنے عوام کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے، تاکہ 5 سال بعد عوام خود دیکھ لیں کہ اس حکمران کی دولت میں مشکوک اضافہ ہوتا تو نظر نہیں آ رہا۔ صوفیہ رحمان نے اپنی اس آف شور کمپنی کو کبھی ظاہر نہیں کیا۔ اس آف شور کمپنی کے تحت وہ یورپ میں 3 ہوٹلز کی مالکن ہیں۔ نہ وہ اس جائیداد کا ٹیکس دیتی ہیں، نہ اس نے یہ اپنے اثاثہ جات میں ظاہر کی ہے۔ ٹیکس نہ دینا اور اثاثوں کا ظاہر نہ کرنا بہت بڑے جرائم ہیں، مگر ہو سکتے ہیں ان لوگوں نے جائز آمدنی سے یہ جائیداد بنائی ہو، اور صوفیہ رحمان کے علاوہ تمام سربراہان کی جائیداد تو ان کی بیوی یا بچوں کے نام ہے۔ دوسرے صحافی کو اعتراض تھا۔ ایڈم تیزی سے بولا، میں نے ان سب کو ریسرچ کیا، ان کے بیوی بچوں کا تو کوئی دوسرا سورس آف انکم ہے ہی نہیں، اور اگر یہ جائیداد بالفرض جائز طریقے سے ہی بنائی گئی ہے تو صحافی کا کام سوال کرنا ہے، حکمران کا کام جواب دینا ہے۔ کیا یہ حکمران اپنی جائیدادوں کو جھٹلا سکتے ہیں؟ کیا یہ جائز ذریعہ آمدن دکھا سکتے ہیں؟ بالکل، اور اگر ہم دنیا کو یہ نام بتا دیں تو ان ممالک کے عوام اپنے سربراہان سے سوال پوچھیں گے۔ یہ ایک انٹرنیشنل سکینڈل ہوگا۔ مگر سائمن نے فائل بند کرتے ہوئے سنجیدگی سے ایڈم کو دیکھا۔ اس کے اعصاب اس مگر پہ تن گئے۔ مگر پریشانی سے پوچھا، مگر مجھے یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ ای میلز واقعی اصلی ہیں اور جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے؟ آپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا، آپ کو معلوم ہو بھی نہیں سکتا۔ آپ کو صرف مجھ پہ اعتبار کرنا ہوگا۔ آپ ان چند ای میلز کو پڑھ لیں، ان کے ہیڈرز پر رکھ لیں اور انہیں مذکورہ سیاستدانوں کے سامنے رکھ دیں۔ اگر وہ کلائیڈ اینڈ لی میں اپنی کمپنیز ہونے سے انکار کرتے ہیں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ خیر، اگر یہ ای میلز اصلی ہیں تو کوئی صدر یا وزیر اعظم ان کا انکار نہیں کرے گا۔ سائمن کے انداز پہ دوسرے صحافی نے ابرو اچکائے۔ اور وہ کیوں؟ کیونکہ یہ جمہوری ممالک کے سربراہان ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ اگر ان سے پارلیمان میں یہ سوال ہوا اور انہوں نے جھوٹ بولا تو وہ پکڑا جائے گا۔ جھوٹ ہمیشہ پکڑا جاتا ہے، اور پارلیمنٹ کے فلور پہ جھوٹ بولنا بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے ایڈم، میں پہلے ان کاغذات کی تصدیق کروا لوں، پھر ہم ان کو لیک کرنے کی حکمت عملی بنائیں گے۔ سائمن کھڑا ہوا تو باقی سب بھی کھڑے ہو گئے۔ پھر اس نے خوشدلی سے ایڈم کی طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے اور ہم ضرور ان لوگوں کو ان کے عوام کے سامنے ایکسپوز کریں گے۔ تھینک یو سائمن، اس نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ لیکن آپ ان کی تصدیق کیسے کریں گے؟ سائمن سادگی سے مسکرایا۔ میرے اپنے بہت سورسز ہیں۔ اس نے ایک آنکھ دبائی۔ ایڈم کو باقی دونوں خشک مزاج صحافیوں کی نسبت وہ گورا صحافی بہت اچھا لگا تھا۔ پھر ایڈم اپنا فون اٹھا کے جانے لگا تو سائمن نے پکارا، اگر ہم ان کو لیک کریں تو ان ڈاکومنٹس کا کیا نام رکھنا چاہیے؟ ہر لیکس کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے۔ ایڈم بن محمد جاتے جاتے پلٹا اور مسکرا کے سائمن کو دیکھا۔ دا ہانگ کانگ پیپرز؟ سائمن نے بھی مسکرا کے سر ہلا دیا۔ ایڈم کا چہرہ وہاں سے نکلتے وقت جوش و جذبے سے تمتما رہا تھا۔ اسے اب جلد از جلد باقی تمام ان ای میل سے نکالنے تھے۔ دوپہر میں بارش شروع ہوئی تو چند منٹ میں سارا کیل پانی میں نہا گیا۔ موسم شدید ہبس کے بعد خوشگوار ہو گیا تھا۔ تنگو کامل کے ڈرائنگ روم کی کھڑکیوں کی شیشے ابھی تک گیلے تھے اور ان سے نکھرا نکھرا سا لان دکھائی دے رہا تھا۔ اندر تنگو کامل اپنی بیگم شیلا کامل کے ساتھ بڑے صوفے پہ بیٹھے تھے۔ دونوں پرسکون اور سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ میز پہ چائے کی اشیاء رکھی تھی جن کو سامنے براجمان پروزیکیوٹر احمد نظام نے چھوا تک نہیں تھا۔ وہ رسمی باتوں کے بعد فوراً ہی مدعے پہ آ گئے تھے۔ تنگو کامل صاحب، میں یہاں چند سوالات کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ انہوں نے کوٹ کی جیب سے ایک فولڈر نکال کے میز پہ رکھا۔ تنگو کامل نے دیکھا کھچڑی بالوں والے ادھیڑ عمر پروزیکیوٹر کی گہری آنکھیں لمحے بھر کے لیے بھی ان کے چہرے سے جدا نہیں ہو رہی تھیں۔ وہ ان کو یوں نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئے تھے جیسے فولڈر دیکھتے ہی تنگو کامل کے پہلے تاثرات سے سچ اور جھوٹ کا پتہ چلا لیں گے۔ کامل صاحب نے جھک کے فولڈر اٹھایا اور سیدھے ہوتے ہوئے اسے کھولا۔ شیلا نے بھی اس کے کندھوں کے قریب ہو کے جھانکا۔ اندر سنہرے بالوں والی لڑکی کی چند تصاویر لگی تھیں۔ کیا آپ اس لڑکی کو جانتے ہیں؟ کہیں دیکھا ہے؟ کبھی ملاقات ہوئی ہے؟ ملاقات؟ کامل صاحب نے فولڈر بے توجہی سے بند کیا اور میز پہ ڈالا۔ یہ تو ہماری ملازمت تھی، ایک سوپ پارلر میں سوپ بناتی تھی اور وہیں سے ہم نے اس کو ہائر کیا تھا۔ احمد نظام کے کندھے ڈھلکے، انہوں نے تھکان بھری سانس خارج کی۔ یہ سب تو بہت آسان تھا، کوئی بھی تالیہ کو پہچاننے سے انکار نہیں کر رہا تھا۔ اور اس کا نام کیا تھا؟ تالیہ مراد؟ شیلا بھی اسی سادگی سے بولی۔ کیوں، کچھ ہوا ہے کیا؟ نہیں، بس روٹین کی کارروائی تھی۔ پھر چند مزید سوالات پوچھ کے اٹھ کھڑے ہوئے اور فولڈر اٹھا لیا۔ اب مزید کسی شک کی گنجائش نہ تھی۔
باہر انویسٹیگیٹر کار کے ساتھ کھڑا بار بار کلائی کی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ احمد نظام کو آتے دیکھ کے سیدھا ہوا۔ کیا کہا انہوں نے؟ بے چینی سے پوچھا۔ فوراً مان گئے کہ وہ ان کی نوکرانی تھی، وہ جوش سے بتانے لگے۔ انویسٹیگیٹر پہلے حیران ہوا، پھر اس کے چہرے پہ خوشی کی رمق دوڑی۔ گڈ، یعنی تالیہ مراد بیس بدل بدل کے مختلف نوکریاں کرتی رہی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ سنو نوجوان، انہوں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے سنجیدگی سے کہا، اب اس لڑکی سے آمنے سامنے ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بارے میں تمام دستاویزات کو ہم ایک دفعہ پھر پڑھیں گے اور اس کے بعد میں اس سے ملنے جاؤں گا۔ بالکل سر، وہ مسکرائے، سر کو خم دیا۔ کیس دلچسپ ہوتا جا رہا تھا۔ دوپہر کی بارش نے رات تک ٹھنڈ مچائے رکھی، پھر حسب معمول حبس بڑھنے لگا۔ وہیں گرمی، وہیں پسینہ۔ کیل میں بارش بار بار ہوتی تھی اور بار بار ماحول ویسا ہی ہو جاتا تھا۔ حالم کے بنگلے کے اوپن کچن میں اس رات خاموشی سے کھانا کھایا جا رہا تھا۔ بتیاں بجھا کے داتن نے میز پہ رکھا کینڈل جلا رکھا تھا اور اب وہ چاول کھاتے موم بتیوں کے پھڑپھڑاتے شعلوں کی زرد روشنی میں تالیہ کو دیکھ رہی تھی۔ سنہری بالوں کو ہیئر بینڈ سے پیچھے کیے، وہ ٹراؤزرز پہ نائٹ شرٹ پہنے سر جھکائے کھانا کھا رہی تھی۔ جھکی پلکوں پہ بے نام سی اداسی تھی جو داتن پدوکا کو بے چین کر رہی تھی۔ نیم اندھیر خاموش لاؤنج کم کچن اور وسط میں جلتی 3 موم بتیوں کے گرد بیٹھے دو خاموش نفوس، باہر پھیلا حبس اور اندر چھائی اداسی نے ماحول کی گھٹن بڑھا دی تھی۔ آج دن کیسا گزرا؟ داتن کھنکھاری۔ مصروف، الیکشن سر پہ ہے نا؟ جھکا چہرہ نہیں اٹھایا۔ تمہارا لیڈر جیت گیا تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اور وزارت عظمیٰ کے الیکشن کی تیاری کریں گے، اور اگر ہار گیا تو؟ تالیہ کا چمچ والا ہاتھ رکا۔ آنکھیں اٹھا کے داتن کو دیکھا۔ اگر وہ ہار گئے تو بھی ہم ہمت نہیں ہاریں گے، ہار کو قبول کریں گے اور مثبت انداز میں دوبارہ سے کوشش کریں گے۔ میں دونوں قسم کی صورتحال کے لیے تیار ہوں۔ وہ دوبارہ سے چہرہ جھکا لیا اور سوپ کو چمچ بھرنے لگی۔ پریشان ہو کسی بات پہ؟ اسرا نے میرے خلاف تفتیش کھلوا دی ہے۔ اس نے مختصر الفاظ میں سارا واقعہ سنا ڈالا تو داتن تیزی سے سیدھی ہوئی۔ میں تمہیں کہتی تھی تالیہ، مشہور آدمی کی باڈی ویمن بننا تمہیں لوگوں کی نظروں میں لے آئے گا۔ اف، اب کیا ہوگا؟ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، میں نے حال ہی میں جتنی جگہوں پہ کام کیا سب سے بات کر لی ہے۔ اوہ شکر، داتن کو حوصلہ ہوا۔ کیا کہا ان لوگوں نے؟ سب نے کہا کہ وہ میرا کسی کو نہیں بتائیں گے اور ہر ثبوت مٹا دیں گے۔ ابھی تک ان میں سے کسی کو علم نہیں ہوا تھا کہ میں نے ان کے ہاتھ سے کچھ چرایا تھا۔ وہ چہرہ جھکائے آہستہ آہستہ سوپ میں چمچ ہلا رہی تھی۔ تو کیا وہ واقعی نہیں بتائیں گے؟ میں نے انہیں کہا ہے کہ وہ تفتیش کاروں کو سچ سچ بتا دیں کہ میں ان کے پاس کام کر چکی ہوں۔ سوپ پالر اور تنگو کامل کے گھر سے تو ایک پروزیکیوٹر صاحب پھر بھی آئے ہیں۔ داتن کا منہ کھل گیا۔ ہیں؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ ہیئر بینڈ والی لڑکی نے چہرہ اٹھا کے اسے سادگی سے دیکھا۔ کیونکہ میں اس کھیل کو سچ کے ساتھ جیتنا چاہتی ہوں۔ اگر وہ جھوٹ بولتے تو بھی آس پاس کے اسٹریٹ کیمپ کی مدد سے میرے ان کے ہاں آنے جانے کے ثبوت مل ہی جاتے، لیکن سچ بول کے انہوں نے تفتیش کاروں کی شکوک کو پکا کر دیا ہے۔ جانتی ہو وہ پروزیکیوٹر کیا کرے گا؟ کیا؟ داتن سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھ سے ملنا چاہے گا اور میں اس کے لیے تیار ہوں۔ وہ مخصوص انداز میں مسکرائی۔ اور تم بے فکر رہو، تالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر سے سر جھکا کے سوپ پینے لگی۔ سنہری بال دائیں بائیں ٹی شرٹ کے کندھوں پہ گر رہے تھے اور اس کا چمچ پیالے میں چل رہا تھا۔ داتن بس اسے دیکھے گئی۔ موم بتیوں کی روشنی میں اس کا چہرہ زرد لگ رہا تھا۔ اور زندگی کا پلان ہے تمہارے پاس تالیہ کے پاس؟ اور زندگی کا پلان ہے تالیہ کے پاس؟ کوئی لیکچر نہ دینا داتن، وہ بور سی ہوئی۔ میں سارے دن کی تھکی ہاری اب گھر آئی ہوں اور میں بالکل نہیں سننا چاہتی کہ وان فاتح کے ساتھ رہنے کے مزید کتنے نقصانات ہیں۔ وان فاتح کے علاوہ کوئی تمہاری زندگی میں نہیں آ سکتا تالیہ، کوئی تمہیں نہیں چاہ سکتا۔ تالیہ نے خفا نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ میں جانتی ہوں اس کی چاہت وغیرہ کے بارے میں، مگر میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ وہ میری ٹائپ کا نہیں ہے۔ اب وہ جتنا میرے آگے پیچھے پھرے، مجھے وہ نہیں پسند۔ تبصرہ بے رحمانہ تھا۔ داتن کا دل دکھا، ناراضی سے اسے دیکھا۔ ایسے نہیں کہتے تالیہ، وہ بیچارہ تم سے محبت کرتا ہے۔ تم ایک دفعہ اس کے بارے میں سوچ کے تو دیکھو۔ اس کے بارے میں سوچنے کے لیے اس کی بہن کافی ہے۔ تالیہ نے ناک سکوڑ کے کہا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ صورتحال سمجھنے میں اسے چند لمحے لگے۔ کون؟ اشر؟ ظاہر ہے اشر، وہ برے موڈ سے کھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔
داتن بس اپنی اس نوجوان دوست کو دیکھ کے رہ گئی۔ میرے قدیم ملاقہ جانے سے پہلے تم کہا کرتی تھی کہ اشر مجھ میں دلچسپی لے رہا ہے، اور اب تو خیر، اب اسرا محمود کے جرم کا پردہ فاش کرنے کا وقت ہے۔ داتن کی بھوک مر گئی تھی۔ اس نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ پلیٹ پرے کی اور آہستہ سے بولی، اسرا کے اتنے پرانے جرم کا سراغ تم کیسے لگاؤ گی؟ اوہ، میں بھول گئی، تم کیل کی بہترین انویسٹیگیٹر ہو جس کو لوگوں کے راز کھوجنے آتے ہیں۔ پھر آہستہ سے بولی، مگر دل نہیں۔ غلط، میں انویسٹیگیٹر کبھی تھی ہی نہیں، میں تو صرف سکامر تھی، اور کسی اچھے سکام کی خوبصورتی کس بات میں ہوتی ہے داتن؟ وہ ابھی تک چہرہ جھکائے سوپ کے چمچ پی رہی تھی۔ ٹارگٹ کو لگنا چاہیے کہ یہ اس کا اپنا آئیڈیا ہے، داتن نے رٹا رٹایا جواب دیا۔ اس کا دل اسرا اور فاتح کے ذکر سے بالکل اچاٹ ہو گیا تھا۔ اسی طرح میں نے کوئی تفتیش نہیں کرنی، اسرا محمود ہمیں خود بتائے گی کہ اس نے آریانہ کو کیسے مروایا تھا۔ اس نے ایک باپ سے اس کی بیٹی چھینی تھی، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ چمچ لبوں تک لائی اور پھر بے بسی سے واپس انڈیل دیا۔ داتن نے اب کی بار غور سے اسے دیکھا۔ تم آج اتنی اداس کیوں ہو؟ تالیہ نے پیالہ پر ایک کھسکایا اور ٹشو نکال کے ہاتھ پونچھنے لگی۔ کوئی جواب نہیں دیا۔ تالیہ، مجھے اپنے باپا کا خیال آ رہا ہے۔ لیانا صابری کا حلق تک کڑوا ہو گیا اور غصہ ایسا چڑھا کہ حد نہیں۔ پہلے فاتح کا خاندان اور اب مراد راجہ۔ اف، وہ ملاقہ کی سٹوری کا ولن جس نے تمہاری زندگی عذاب بنائی ہوئی تھی، تم اس کا خیال آ رہے ہو؟ یہاں اتنے لوگ جو تم سے محبت کرتے ہیں، ان کا کیا؟ تالیہ مراد نے ہاتھ پونچھتے ہوئے سیاہ آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ تالیہ بنت مراد سے مراد راجہ جتنی محبت کوئی نہیں کر سکتا، خود تالیہ بھی نہیں۔ پھر پھونک مار کے موم بتیاں بجھا دیں اور کرسی دھکیل کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ داتن نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ نیم اندھیر کمرے میں اب صرف کھڑکیوں سے باہر کی روشنی آ رہی تھی۔ کچھ تھا جو اس میں بدل گیا تھا۔ آج کل آفس میں الگ صبح ہی کام شروع ہو جاتا تھا۔ ایڈورٹائزنگ، سوشل میڈیا کمپین، ڈاکومنٹریز بنانا اور شہر کے مختلف علاقوں میں سیمینارز منعقد کر کے وہاں وان فاتح کی تقریر کا بندوبست کرنا۔ یہ کام صبح سے شروع ہو کے رات دیر تک چلتے رہتے تھے۔ چونکہ پارٹی الیکشن تھا، اس لیے پورے ملک میں پھیلے اپنے 2.5 لاکھ ووٹرز کو ان سیمینارز اور انٹرویوز کی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز کے ذریعے متوجہ کرنا مقصود تھا۔ دونوں امیدواروں کے سٹاف 2.5 لاکھ لوگوں کو ان کے رجسٹرڈ سیل نمبرز پہ اپنا ووٹ لازمی ڈالنے کی طرف مائل کرنے والے پیغامات بھیج رہے تھے۔ غرض سارا دن سب اپنے کمپیوٹرز اور موبائلز میں سر دیے بیٹھے رہتے یا وان فاتح کے ساتھ کاغذوں میں گرے سیمینارز کی تقریریں اور دوسرے امور سنبھالتے رہتے تھے۔ چند ورکرز انالسٹ کے طور پہ کام کر رہے تھے اور روز شام کو وہ اعداد و شمار کا جائزہ لے کر اپنی کمزوریوں مخالف کی خوبیوں کی نشاندہی کرتے تھے۔ ایسی ہی ایک رپورٹ کے کاغذ ہاتھ میں لیے تالیہ کانفرنس روم کی گول میز کے گرد بیٹھی تھی اور اہم نکات پڑھ کے سنا رہی تھی۔ کانفرنس روم کی حالت عام دنوں کے برعکس کافی ابتر تھی۔ میز پہ جگہ جگہ کاغذوں اور فائلز کا ڈھیر لگا تھا۔ 3-4 لیپ ٹاپ کھلے رکھے تھے۔ ایک کونے میں چھوٹی میز رکھ کے 3 سٹافرز بیٹھے ایک ہی کمپیوٹر پہ لگے بحث کر رہے تھے۔ شیشے کی دیوار پہ جا بجا کاغذات چسپاں تھے جن پہ کمپین سٹریٹجی کے اہم نکات لکھے تھے۔ بڑی گول میز کے گرد 8 درجن لوگ بیٹھے تھے جن میں اشر اور تالیہ کے سوا باقی آپس میں لگے کام کر رہے تھے۔ وہ دونوں فاتح کی طرف متوجہ تھے جو میز کے کنارے پہ بیٹھا تھا۔ آج اس نے ٹائی نہیں پہنی تھی اور شرٹ کے آستین موڑے ہوئے تھے۔ ماتھے پہ بال بکھیرے، اینک لگائے وہ اس رپورٹ کو خود پڑھتا گہری سوچ میں گم لگتا تھا۔ پھر وہ میز کے کنارے سے اٹھا اور ان دونوں کی طرف رخ موڑا۔ حاکمی کے سٹنٹ اچھے جا رہے ہیں اور 3 دن بعد الیکشن ہے۔ لوگ اب اس کو ووٹ دیں گے جو انہیں ان 3 دنوں میں متاثر کر سکے۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، تالیہ دبے دبے جوش سے بولی تو ان دونوں نے اسے دیکھا۔ دوسرے لوگوں کے برعکس وہ کمپین کی نیلی شرٹ نہیں پہنتی تھی۔ آج بھی لمبے سفید فراک اور گردن میں پھولدار رنگ برنگے سکارف کی گرہ باندھے بالوں کا جوڑا بنائے بیٹھی وہاں سب میں ممتاز نظر آ رہی تھی۔ ہمیں حاکمی صاحب اور آپ کے درمیان ایک گرینڈ ڈیبیٹ مباحثہ رکھنی چاہیے جیسے ترقی یافتہ جمہوری ممالک کا کلچر ہے۔ دونوں امیدوار سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں، پہلے ایک بولتا ہے پھر دوسرا۔ دونوں باری باری اپنا موقف پیش کرتے ہیں، پھر صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہیں۔ میڈیا اس سب کو لائیو دکھاتا ہے۔ اس ڈیبیٹ میں دونوں امیدوار اپنے تئیں لوگوں کے مسائل کا حل بتاتے ہیں اور اپنی ترجیحات بھی۔ یوں عوام خود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کون سا امیدوار زیادہ بہتر ہے۔ تالیہ نے تائیدی نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ جہاں اشر کو اس خیال نے پرجوش کیا وہیں وان فاتح نے نفی میں سر ہلایا۔ حاکمی میرے ساتھ ایک سٹیج پہ ایک فریم میں کبھی نہیں کھڑا ہوگا۔ اس کا اشارہ کیمرے کے فریم کی طرف تھا۔
بالکل ہوگا آبنگ، اشر کا لہجہ حتمی تھا، یہ اس کے لیے بھی ایک بھرپور پروموشن سٹنٹ ہوگا۔ میں بھی اس کے کمپین مینیجر سے بات کرتا ہوں۔ وہ فون نکالتے اٹھا اور ایک ستائشی نظر تالیہ پہ ڈالی۔ بہت اچھا آئیڈیا ہے تالیہ۔ تالیہ نے جبرن مسکرا کے بس سر کو خم دیا۔ وہ دونوں اب رسمی گفتگو کی حد تک بات کرنے لگے تھے۔ اشر باہر نکلا تو فاتح کرسی پہ بیٹھا اور ٹانگ پہ ٹانگ جماتے افسوس سے سر ہلایا۔ وہ کبھی نہیں راضی ہوگا۔ اشر کو منانے کے ہزاروں طریقے آتے ہیں۔ وہ پرسکون تھی۔ کانفرنس روم میں ان کے علاوہ بیٹھے ورکرز کی دونوں ٹولیاں زور و شور سے اپنی بحث میں لگی تھیں اور اتنا شور تھا کہ اگلی بات کہنے کے لیے فاتح کو آگے جھکنا پڑا۔ وہ دونوں گول میز کے ساتھ کرسیوں کا رخ آمنے سامنے کیے بیٹھے تھے۔ اشر اچھا آدمی ہے۔ غور سے تالیہ کے چہرے کو بھی دیکھا۔ وہ مسکرائی اور آگے کو جھک کے آہستہ سے بولی، وہ صرف پیسہ بنانے میں اچھا ہے اور وہ اس وقت یہاں اس لیے ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے اور مجھے کمپین کے لیے اس سے پیسے لینے پڑے تھے جیسے ابو الخیر سے لیے تھے آپ کی نیلامی۔ بولتے بولتے وہ ایک دم رکی۔ جیسے کیا؟ شور کے باعث فاتح نے بھی چہرہ آگے کو جھکا کے پوچھا۔ وہ گڑبڑا گئی۔ میں کہہ رہی تھی کہ حاکمی مان جائے تو ہم ڈیبیٹ کی تیاری کرتے ہیں۔ وہ کبھی نہیں مانے گا۔ تالیہ نے ابرو بھینچے۔ آپ کو کیسے معلوم؟ وان فاتح مسکرایا اور ایک کوہنی میز پہ رکھے مزید آگے جھکا۔ تاشا، میں چیئرمین بننے جا رہا ہوں کیونکہ میں اپنی ہر پارٹی کے بندے کو جانتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ سیاسی پارٹیوں میں چیزیں کس طرح کی جاتی ہیں۔ کارکن سمجھتے ہیں۔ پہلے تالیہ اور پھر باہر گئے اشر کی طرف مبہم سا اشارہ کیا کہ وہ ہر چیز سمجھتے ہیں مگر کارکن کارکن ہوتا ہے اور لیڈر لیڈر ہوتا ہے۔ ٹاپ پہ بیٹھے انسان کو ناپسندیدہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ وہ اپنی پارٹی کے لیے باپ کی طرح ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہمارے گریٹر گڈ کے لیے ہمارے باپ دادا بھی ناپسندیدہ انتخابات کا چناؤ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اوپر بیٹھے انسان کو نیچے کھڑا ہر انسان صاف نظر آ رہا ہوتا ہے۔ حاکمی پبلک میں جتنے سٹنٹ کر لے میں اس کو جانتا ہوں۔ وہ کبھی میرے ساتھ سٹیج پہ کھڑا نہیں ہوگا۔ دروازہ کھلا تو وہ چونکی اشر اندر آ رہا تھا۔ چہرے پہ مایوسی تھی۔ میں نے بہت اصرار کیا، ان کا کمپین مینیجر بھی راضی ہو گیا تھا مگر جب اس نے حاکمی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ تالیہ نے بے اختیار فاتح کو دیکھا۔ وہ اب ٹیک لگا کے بیٹھا انگلی گال تلے رکھے مسکرا رہا تھا۔ چہرے پہ ٹولڈ یو والے تاثرات تھے۔ تالیہ نے خفگی سے بھویں بھینچی۔ آخر کیوں یہ ان کے لیے بھی اتنا بڑا پبلسٹی سٹنٹ بن سکتا تھا؟ ساری رات سوچنے کے بعد آیا آئیڈیا یوں رد ہو جائے گا؟ اس نے سوچا بھی نہ تھا کیونکہ وہ مجھ سے قد میں 5 انچ چھوٹا ہے۔ وہ ایک فریم میں میرے ساتھ کبھی بھی نہیں کھڑا ہونا چاہے گا کیونکہ اسے بچپن سے اپنے قد کا احساس کمتری ہے۔ آپ انہیں بچپن سے جانتے ہیں کیا؟ وہ خفا تھی۔ میں اسے جتنا جانتا ہوں وہ کافی ہے۔ اس نے مسکرا کے ابرو اٹھایا تو وہ برا منہ بنا کے چپ ہو گئی۔ اشر خاموشی سے باری باری ان دونوں کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ مگر تمہارا آئیڈیا اچھا تھا تاشا۔ فاتح نے سر آتے ہوئے میز پہ رکھا اخبار اٹھایا۔ مجھے ایک ڈیبیٹ کرنی چاہیے تاکہ عوام دیکھ سکیں کہ بہتر لیڈر کون ہے، لیکن یہ حاکمی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ اخبار کا صفحہ کھول کے اس پہ چھپی بڑی سی تصویر تالیہ کے سامنے کی۔ عوام کو مجھے اس عورت کے ساتھ بولتے دیکھنا چاہیے جس کے ساتھ بارسن نیشنل کے چیئرمین کا مقابلہ اگلے سال الیکشن میں ہوگا۔ تالیہ کی نظریں اخبار کے صفحے پہ پھسلیں۔ وہاں صوفیہ رحمان کی بڑی سی تصویر چھپی تھی۔ اس کے ابرو بے یقینی سے اٹھے۔ صوفیہ رحمان کے سلیکشن سے کوئی تعلق نہیں، وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوگی۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ ان مسئلوں کو ہینڈل کرنے کے لیے ہی میں نے ایک کمپین مینیجر ہائر کی ہے۔ تالیہ کی طرف اشارہ کیا اور اخبار میز پہ ڈال کے اٹھا۔ مجھے صوفیہ رحمان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنی ہے۔ اگر یہ ڈیبیٹ اچھی چلی گئی تو ہم الیکشن جیت جائیں گے۔ تمہیں جو بھی کرنا پڑے تم کرو مگر مجھے یہ ڈیبیٹ چاہیے۔ باس حکم سنا کے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا اور وہ ہکا بکا بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اشر کھنکھارا تو وہ گم سم سی اس کو دیکھنے لگی۔ اب ہم کیا کریں تالیہ؟ وہ فکر مند لگ رہا تھا۔ وہ ایک دم پھر سے ہم ہو گئے تھے۔ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اگر یہ ڈیبیٹ نہ ہوئی اور ہم الیکشن کسی اور وجہ سے ہار بھی گئے تو سارا ملبہ کمپین مینیجر پہ گرے گا۔ اس نے تلخی سے کہتے ہوئے اخبار اٹھا لی۔ آبنگ عجیب باتیں کرتے ہیں۔ وہ ملک کی وزیر اعظم ہے، وہ کبھی نہیں مانے گی۔ وہ لیڈر ہے اور ہم کارکن۔ ہمارا کام ہے ان کی بات ماننا اور صوفیہ کو منانا۔ وہ فکر مندی سے اخبار کے صفحے پہ نظریں دوڑا رہی تھی۔ ایک امیر اور طاقتور عورت کو کیسے منایا جا سکتا ہے؟ تالیہ نے نظریں اٹھا کے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اسے کون کر کے؟ اشر نے ادھر ادھر دیکھا۔ دوسرے لوگ ہنوز اپنے کاموں میں لگے تھے۔ شور اسی طرح پھیلا تھا۔ اس نے پہیوں والی کرسی آگے کی اور تالیہ کی طرف جھکا۔ اور ہم اس کو کون کیسے کریں گے؟ وہ چمبے سے بولا، اس کی کمزوری ڈھونڈ کے۔ اسے بلیک میلنگ کہتے ہیں۔ کون گیم الگ چیز ہوتی ہے۔ اس میں ہمیں ٹارگٹ کے ساتھ کانفیڈنٹ گیم کھیلنی ہوتی ہے۔
ہمارا ٹارگٹ کس چیز پہ سب سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے، کس پہلو سے اسے نقصان کی فکر نہیں ہوتی، ہم اس طرف سے اس کو کوئی ایسی آفر دے سکتے ہیں جس کو وہ ٹھکرا نہ سکے۔ مجھے سوچنے دیں۔ الجھی سی صفات پلٹتی کہہ رہی تھی۔ فاتح نے ایک دم ہر چیز مشکل بنا دی تھی۔ اگر وہ یہ کام نہ کر سکی تو اس کی ساری محنت، ساری ریاضت رائے گاں چلی جائے گی۔ آرٹ گیلری کا مرمری فرش اس دوپہر ٹھنڈا پڑا تھا۔ دور تک پھیلی دیواروں پہ جا بجا پینٹنگز آویزاں تھیں اور لوگ ٹہلتے ہوئے ان کا جائزہ لے رہے تھے۔ بڑے سے ہال میں مقدس سی خاموشی چھائی تھی۔ ایک قد آدم پینٹنگ کے سامنے اسرا محمود کھڑی گردن اٹھائے غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب اسے قریب آتے قدم محسوس ہوئے وہ مڑی نہیں، بس پینٹنگ پہ نگاہیں مرکوز کیے بولی، میرے لائق کوئی خدمت چے تالیہ؟ لہجہ طنزی اور خشک تھا۔ جواب نہ آیا تو وہ پلٹی۔ سفید لمبے فراک اور پھولدار مفلر والی تالیہ قریب پہنچ چکی تھی اور اس کا سانس پھولا ہوا تھا، گویا بھاگ بھاگ کے آئی ہو۔ فون پہ بتانے والی بات نہیں تھی اور وقت کم ہے، ہمیں آپ کی مدد چاہیے، وہ چھوٹتے ہی کہنے لگی۔ اسرا کھلے دل سے مسکرا دی۔ اپنے شوہر کو وزیر اعظم بنانے کے لیے میں سب کرنے کو تیار ہوں۔ اسکرٹ بلاؤز کے اوپر سر پہ سٹول اوڑے وہ سینے پہ بازو لپیٹی کھڑی کسی ملکہ کی مانند لگتی تھی۔ شہزادی تاشا کو آریانہ یاد آئی۔ ظالم ملکہ نے اسے کیوں مروایا؟ کیا وجہ تھی آخر؟ آپ کو ایک کام کرنا ہوگا، کہتے کہتے تالیہ نے اس کے کندھے کے پیچھے دیوار پہ آویزہ پینٹنگ کو دیکھا، پھر آنکھوں کی پتیاں سکوڑی۔ کیا آپ اس کو خریدنے جا رہی ہیں؟ اب اس ملک میں رہنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو کام بھی کرنا ہوگا، اسی لیے آج یہاں آئی ہوں تاکہ کچھ شہ پارے خرید سکوں۔ میری گیلری ابھی تک بند پڑی ہے، اس کو دوبارہ سے چالو کرنا ہے۔ کمپین مینیجر کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ ٹون تنزیہ ہو گئی۔ آپ کے فیصلے سے یاد آیا، تالیہ نے ماتھے کو چھوا، آریانہ والا معاملہ۔ بات ادھوری چھوڑی تو اسرا نے تھوک نکلا، کون سا معاملہ؟ تالیہ نے دائیں بائیں دیکھا، پھر اس کے قریب آئی۔ اگلے سال چونکہ ہم نے صوفیہ رحمان کے خلاف الیکشن لڑنا ہے، اس لیے میں نے سوچا ابھی سے اس کے آریانہ کے قتل میں ملوث ہونے کے ثبوت ڈھونڈنے چاہیے۔ وہ رازداری سے بتا رہی تھی اور اسرا کے اعصاب تند رہے تھے۔ ویری گڈ، کچھ ملا؟ ایک دوست ہے انٹیلیجنس ایجنسی میں، اس کی ڈیوٹی لگائی تھی، اور گیس کریں اس نے کیا بتایا؟ اسرا کے سینے پہ لپٹے بازوؤں نے ایک دوسرے کو سختی سے بھینچ لیا۔ بہت ضبط سے وہ چہرے پہ تعجب سجا کے پوچھنے لگی، کیا؟ تالیہ اس کی آنکھوں میں جاگتے ہوئے رازداری سے بولی، صوفیہ رحمان نے آریانہ کو نہیں مروایا۔ اسرا کے ماتھے پہ بل پڑے، چہرہ گلابی پڑنے لگا۔ ناممکن! اگر وہ نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ وہ برہم ہوئی۔ کوئی نہیں ہے، کیونکہ میرے دوست نے بہت وثوق سے بتایا کہ آریانہ زندہ ہے۔ اسرا کے بازو ڈھیلے سے ہو کے پہلوؤں میں جا گرے، لب شوق سے کھل گئے۔ کیا؟ وہ ششدر رہ گئی تھی۔ مگر فاتح نے خود اس کو دفنایا تھا، وہ تیزی سے بولی۔ وان فاتح نے جو لاش دیکھی تھی وہ مسخ شدہ تھی، بچی کا چہرہ واضح نہ تھا۔ میرے دوست کا کہنا ہے کہ اغوا کاروں کو آریانہ کے پیچھے بھیجنے کے بارے میں پہلے سے کسی تیسرے فریق کو معلوم ہو گیا تھا۔ ان اغوا کاروں کا کھائے میں گر کے مر جانا اور آریانہ کی مسخ شدہ لاش کا ملنا اتفاق نہیں تھا۔ ایک ایجنسی کی خفیہ تفتیشی رپورٹ میں یہ معلوم ہوا تھا کہ کوئی تیسرا فریق اغوا کاروں کو مار کے وہ بچی کو وہاں سے لے گیا تھا اور وہ لاش آریانہ کی نہیں تھی۔ آریانہ اب بھی زندہ ہے اور اس کے اغوا کاروں کو کس نے بھیجا تھا، یہ سب اس رپورٹ میں لکھا تھا، مگر صوفیہ رحمان نے رپورٹ ریڈیکٹ کر کے دبا دی تھی۔ وہ اس کو اگلے الیکشن کے وقت وان فاتح کے خلاف استعمال کرنا چاہے گی۔ اسرا کی رنگت زرد پڑنے لگی، اس کی ہتھیلیوں پہ پسینہ آنے لگا۔ وہ اگلے الیکشن میں بتائے گی کہ وان فاتح کی بیوی قاتلہ ہے؟ یا اللہ، آپ ماں ہیں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں، فاتح صاحب کو بھی مت بتائیے گا، اگر یہ بات غلط نکلی تو ان کا دل بری طرح ٹوٹے گا۔ وہ بہت ہمدردی سے بتا رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، اس نے جھرجھری لی۔ وہ رپورٹ، وہ کس کے پاس ہے؟ وہ ریڈیکٹڈ ہے اور ایسی رپورٹس کو نکلوانے کے لیے ہائی انٹیلیجنس کلیئرنس چاہیے ہوتی ہے۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ وہ نکل آئے۔ خیر، ابھی میں کسی اور کام کے لیے آئی تھی۔ اسرا کا ذہن بالکل معاف ہو چکا تھا۔ بدقت اس نے تمام خیالات کو ذہن سے جھٹکا۔ تم نے مجھے کنفیوزڈ کر دیا، پتہ نہیں ہماری بیٹی کہاں ہوگی۔ خیر، کام بتاؤ۔ اسرا محمود کچھ دیر پہلے والی گردن کڑا کے کھڑی عورت نہیں لگ رہی تھی، اس کے کندھے ڈھلک چکے تھے اور وہ اندر تک ہل گئی تھی۔ آپ کے پاس ایک چینی ملکہ کی اینٹیک ہیئر پن تھی، ہے نا؟ ہاں، وہ میری پرائیویٹ کلیکشن میں ہے۔ کیوں؟ اس نے الجھ کے تالیہ کو دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کار میں بیٹھتے ہوئے تالیہ فون پہ کہہ رہی تھی، جانتی ہو میری سپر پاور کیا ہے داتن؟ کہانیاں گھڑنا۔ میں نے ابھی ایک کہانی اسرا کو سنائی ہے جس کے بعد وہ اس خوف میں چلی جائے گی کہ کوئی اس کا راز جانتا ہے اور آریانہ کا بھوت کسی تلوار کی طرح اس کے سر پہ لٹک رہا ہے۔ جانتی ہو اس کے بعد وہ کیا کرے گی؟ وہ اپنا جرم کور اپ کرنے کی کوشش کرے گی۔ وہ اپنے قدموں کے نشانات کو مٹانے کے لیے واپس اسی راستے پہ جائے گی جس کے ذریعے اس نے یہ جرم کروایا تھا۔
दातिन समझ गई थी और इस तरह हम उसको पकड़ेंगे। मैंने कहा था ना, हम इन्वेस्टिगेटर्स नहीं हैं दातिन, हम स्कामर्स हैं। मुस्कुरा के फ़ोन रखा और कार स्टार्ट करने लगी। वो बैक वक्त दो मलिकाओं के साथ कौन गेम खेल रही थी और खेल दिलचस्प होने के साथ साथ ख़तरनाक भी होता जा रहा था। फ़ोन रखा ही था कि घंटी बज उठी। नामालूम नंबर के होने के बाद उसने कॉल उठा ली। दूसरी तरफ से मुद्दा सुन के वो मुस्कुराई। श्योर प्रोसिक्यूटर साहब, मुझसे मिलने किसी भी वक्त आ सकते हैं, मगर प्लीज़ मुझे थोड़ा वक्त दें। परसों इलेक्शन है, तो क्या हम इसके बाद की मुलाकात रख लें? श्योर, थैंक्स। अगले हफ्ते आप किसी भी दिन आ जाएं। वैसे आप कौन हैं? ओह अच्छा, उनके इन्वेस्टिगेटर। वैसे उन्होंने क्यों मिलना है मुझसे? चलें ठीक है, मैं मुलाकात में उनसे खुद मालूम कर लूँगी। ओके बाय। फ़ोन रखो। मुस्कुरा के कार का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया। प्रोसिक्यूटर से मिलने के लिए उसे सिर्फ एक हथियार चाहिए था। कुछ देर बाद वो एक बुक शॉप में खड़ी सेल्समैन से कह रही थी, मुझे बंगारा मलायो ख़रीदनी है। जी तो कहानी गो लिसनर्स, आज की एपिसोड आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि बेहद पसंद आई होगी। कमेंट्स में इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।